अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई को ज़मानत दी है। इंतहाई अहम बात यह है कि बानी पीटीआई की ज़मानत ऐसे वक्त में हो रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है और मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़िम्न में तैयारियां भी कर रही है। इसी केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को पहले ज़मानत मिल चुकी थी और वो पेशावर में हैं और पार्टी के जो उमूर हैं उनको भी देख रही हैं। इस मौके पे बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उनको इस केस में ज़मानत मिल गई है। ताहम वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं है, क्योंकि उन पर जो दीगर केसेस हैं 9 मई से मुताल्लिक जो केसेस हैं उसमें अभी तक बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पर उनको ज़मानत नहीं मिली है। अब देखा जाए तो साइफ़र के बाद, तोशाखाना के बाद, इद्दत केस के बाद जो बानी पीटीआई पर केसेस बचते हैं उसमें 9 मई से मुताल्लिक केसेस की बड़ी तादाद है जो रह गई है। बहरहाल एक जानिब ये ज़मानत हुई और ज़मानत के बाद अब तक तो उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, लेकिन क्या ये ज़मानत उस वक्त में हुई जब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके साथ उनसे साथ मुलाकात कर रहे थे अडियाला जेल में, और इसी मुलाकात के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फ़ैसला सामने आया। पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है, बिलखुसूस जो इस्लामाबाद की फ़ज़ा है, उसमें किसी मुज़ाकरात की भी गूंज है। गुज़श्ता रोज़ अखबार की ख़बर थी कि हुकूमत की तरफ से एक शख्सियत पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है। पीटीआई के बानी की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इजाज़त दी गई है अली अमीन गंडापुर को, बैरिस्टर गौहर को। अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इनकी हकीकत क्या है। दूसरी जानिब जो आज ज़मानत मिली है, बानी पीटीआई बरी नहीं हुए हैं। सीबीएम्स की जो बात हो रही है, सीबीएम्स क्या पीटीआई को भी करने हैं या हुकूमत के लिए ही लाजमी हैं? शराइत क्या हैं? पीटीआई की जो एहतजाज को लेकर 3 शराइत हैं, इन शराइत के पीछे असल मुद्दा क्या है? ये बहुत से सवालात हैं पाकिस्तान के अवाम के जहन में और यकीनी तौर पर लोग उनका जवाब जानना भी चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक जो करीन क़यास जवाबात हैं वो अवाम के सामने रख सकें। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसकी तरफ से आज एक सोशल मीडिया से मुतालिक एलामिया जारी हुआ है और वीपीएन से मुतालिक जो एक फ़तवा था जिसमें अल्लामा राग़िब नईमी साहब ने ये कहा कि वो टाइपो एरर का शिकार हुआ, और ये अब एलामिया में कहा गया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से कि अखलाक़ी और क़ानूनी हदूद में रहते हुए, शरई हदूद में रहते हुए वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो जायज़ है। बहरहाल ये जो फ़तवा सामने आया उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बहस रही, अवाम ने इस पर तासुरात का इजहार किया, बड़े हल्कों ने तनकीद की। अब रुजू किया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने, क्लियर किया है, वजाहत किया है, खुशाइंद है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और कानूनदान भी हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, तोशाखाना 2 में ज़मानत मिली, 24 नवंबर का एहतजाज, ज़मानत के बाद रिहाई नहीं हो सकी और अब जो केसेस रह गए हैं वो 9 मई से मुतालिक हैं। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात और 2 दिन में बड़ी तवील मुलाकात और गैर मामूली मुलाकात, चल क्या रहा है? देखें, आज की जो ख़बरें चल रही हैं आज की मुलाकात की, और 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि जी कल जो उन्होंने इजाज़त दी थी उस इजाज़त के बाद मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है मुमकिना तौर पर, उसकी रिपोर्ट पेश की है गौहर अली खान साहब ने और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने। यानी एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि पेशरफ्त हुई है, यानी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब ज़ाहिर बात है ना मेरी बात हुई है गौहर अली खान से और अली अमीन गंडापुर की, ना मीडिया की बातचीत हुई है, लेकिन जो ख़बरें मीडिया पर चल रही हैं, और ज़ाहिर बात है कि अगर कल की मुलाकात के बाद आज फिर 1.5-2 घंटे मुलाकात होती है तो सिर्फ वो एहतजाज के हवाले से नहीं होते, वो तो कल भी हो चुकी थी। तो इसका मतलब है कोई पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से आज की मुलाकात ज़रूरी थी। और आपको याद होगा कि जब हुकूमत नहीं चाहती तो अदालती अहकामात के बावजूद भी मुलाकात नहीं होती, ना गौहर अली खान की होती है, ना उमर अयूब की होती है, ना जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की। ये मुलाकात अगर 2 दिन में 2 दफ़ा होती है और तवील मुलाकात होती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है। दूसरी जो बात चल रही है वो ये है कि गौहर अली खान साहब ने कहा कि जी हमें
ان مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہوئے احتجاج ملتوی کرنا چاہیے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو دشواریاں ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، موسم سرد ہے اور معاملات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ سے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ بھئی التوا کا اعلان تو کریں نا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سی بی ایمز ہیں اس میں یہ مطالبہ تو بالکل جائز ہے پی ٹی آئی کا کہ جی رہائیاں تو کریں نا کچھ لوگوں کی، جو لوگ 1 سال سے 1.5 سال سے گرفتار یعنی ہیں، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، اور شاہ محمود جن قریشی، کا ابھی تک چالان تو درکنار، جن کے ریکارڈ بھی پیش نہیں ہے، کسی میں ضمانت ہو بھی تو اگلے کیس میں وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ اچھا، عمران خان پر 9 مئی کے کیس کی بھی بڑی دلچسپ کہ 9 مئی کو وہ گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ واقعات ہوتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو رہا کرتی ہے، اسی کیس میں رہا کرتی ہے نا، اور اس فیصلے میں ریمارکس بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کی گرفتاریاں بعد میں جب ہوتی ہیں، جس طرح کے ایک کیس میں وہ سامنے آیا، بنیادی طور پہ تو ان پہ الزام ماسٹر مائنڈ دینے کا ہے۔ لاہور میں جب وہ 4 کیسز میں جس جج نے فیصلہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کوئی ایویڈنس پہ لائیں نا ماسٹر مائنڈ ہونے کا بھی۔ ایک پولیس افسر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے سنا، اہلکار یہ کہتا ہے کہ جی وہ سازش کر رہے ہیں، تو جج نے سوال کیا کہ تم نے جب سنا تو تم نے کسی اپنے افسر کو بتایا جا کے کہ ایک سب رہی ہے؟ وہ تو بتایا نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جو 4 کیسز میں ضمانت ہوئی تو اس میں بتایا گیا، کہا گیا نا یہ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ پیش رفت گورنمنٹ کو اب کر لینی چاہیے، صحیح ہے، اور تاکہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چلے، معاملات آگے بڑھیں، اور معیشت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو سسٹم کو، ملک کو، ریاست کو خطرات موجود ہیں، ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ جہاں صاحب آپ نے 4 کیسز کا ذکر کیا، ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آج کے اس پہ بھی آئیں گے، لیکن نیازی صاحب یہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی کارکردگی کیا ہے؟ 4 مقدمات آج جب ہم تفصیلات دیکھ رہے تھے ایسے ہیں کہ جن میں آپ کی جماعت کے بانی کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن اس کے مچلکے نہیں جمع کروائے گئے ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے، غیر سنجیدگی سمجھا جائے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، لیگل ٹیم کی طرف سے بھرپور کام ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح جیل میں رکھنا ہے، تو اس وقت سے بے تحاشا مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، اور کچھ تو ایسے مقدمات تھے جن کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا ہمیں، جو سیکریٹ ان نون ایف آئی آرز ہوتی ہیں، یہ کسی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ان کو نامنیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لیگل ٹیم تو کام کر رہی ہے، لیکن آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے پورے جز ہوتے ہیں، جس میں آپ کا پروسیکیوشن ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتا ہے، آپ کے سارے جتنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پہ رہ کے کام کر رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کسی طرح انشور کرنا ہے کہ وہ کنٹینیوس ان کی انکارسریشن رہے اور وہ جیل میں رہے۔ لیگل ٹیم تو کام کر رہی ہے، لیکن ابھی جیسے دیکھا آپ نے توشہ خانہ 2 کا کیس جو ہے، جتنے بھی کیسز اب تک آ رہے ہیں ریاست پوری کوشش کرتی ہے، لیکن جب اس کی جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے، جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم پہ وہ کیس جاتا ہے، بے شک بیل سٹیج ہو یا اپیلیٹ فورم ہو، اپیل سٹیج پہ جائے، تو وہ پھر کیس اسی طرح ریت دیوار کی طرح گر جاتا ہے، کیونکہ وہ میرٹ پہ کیس میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی جان نہیں ہوتی۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ، ایک پیٹرن ہے جو ریکر کر رہا ہے، آپ نے پھر اریسٹ کر لیا۔ اب دیکھیں 29 تاریخ کو لگے ہوئے ہیں کیسز، جس میں ابھی خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے، پوسٹ اریسٹ بیل پینڈنگ ہے، اور وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز ہی ہیں، اور 9 مئی کی بھی ارشاد عارف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، ایویڈنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لا آف ایویڈنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایویڈنس کرنی ہے، آپ نے جو ٹروتھ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ٹروتھ از ایویڈنس۔ تو آپ نے ایویڈنس پیش کرنی ہے۔ خان صاحب نے فور انسٹنس آپ الزام لگا رہے 109 کا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، ایڈ کیا، بیٹ کیا، الجڈ ماسٹر مائنڈ تھے 9 مئی کے۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر تھے تو اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ایویڈنس دے دی کہ وہاں پہ ایک ڈیوٹی پہ مامور شخص تھا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا عمران خان صاحب کو یہ پلاننگ کرتے ہوئے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ آپ نے ایک پیس آف ایویڈنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ جوڈیشل فورم پہ گیا ہے تو وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بشرا بی بی خان صاحب بھی جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں،
لیکن 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے اور التوا پہ التوا لے رہے ہیں آپ. تو یہ کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی لیگل ٹیم کی، حکمت عملی کیا ہے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ جس جوڈیشری کو آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ابھی کہہ رہے ہیں، کل وہ ضمانت اگر عدم تعاون پہ کینسل کر دیں تو پھر ایک کرٹیسزم اور ایک پورا بھونچال ہوگا ان کے خلاف؟ دیکھیے، ضمانت تو تب ہی کینسل ہو سکتی ہے جب خان صاحب عدالت میں پیش نہ ہو. وہ تو جیل کے اندر ہیں، وہ تو پیش ہو رہے ہیں. اگر ایٹ میکسیمم جج صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیس ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سنے بغیر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر وولومنس ریکارڈ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ڈیفینس کی سٹیٹمنٹ 342 کی تیار کر کے پریزنٹ کرنی ہے خان صاحب نے. اس وجہ سے وی نیڈ ٹائم فار اٹ. اور آپ باقی لوگوں کے کیسز دیکھ لیں. یہاں پہ میں آپ کو بے مثال کیسز بتا سکتا ہوں. نیب کے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور بے شمار جن کے 10 سال سے کیس چل رہے ہیں. یہ تو بھی 8-9 مہینے پرانا کیس ہے، 6 مہینے. تو یہ تو اگر ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کیس میں تو 4 دن کی تاریخ پڑتی ہے، 3 دن کی، بلکہ 2 دن کی. ان کے کیس میں آپ منگوائیں نا کاز لسٹ، 1.5 ماہ کی ڈیٹ ڈلتی ہے اور ایڈجرمنٹ پہ ایڈجرمنٹ آتی ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے نیب کے جو کیسز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ہی فیس کر رہے ہیں، عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہر پیشی پہ پیش ہو رہے ہیں. اگر کچھ ریکارڈ ہے جس کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے. تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہے. ہم تو دیکھیں، ہمارے تو کیسز میں ایک دن میں فیصلے آ جاتے ہیں، 3 سزائیں آ جاتی ہیں اور ہم ہر تاریخ پہ موجود ہیں. ہم جیل میں ہیں، نہ ہم ملک سے بھاگ رہے ہیں، نہ ہم عدالت سے بھاگ رہے ہیں. ہم تو فیس کر رہے ہیں. خان صاحب ہر تاریخ پہ وہاں پہ خود ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ ٹائمنگ پہ بات ہو رہی ہے کہ کل ہی مذاکرات کی خبر آئی، خان صاحب نے گوہر علی خان صاحب کو، علی امین گنڈاپور صاحب کو اجازت دی مذاکرات کی. آج بیل ہو گئی، حالانکہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، اور آج پھر دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، پیش رفت بتائی گئی ہے. تو کیا اس کا کوئی تعلق مذاکرات سے یا کسی ڈیل سے بھی ہے، یا یہ خالصتاً عدالتی فیصلہ ہے اور میرٹ پر ہوا ہے؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی اگر ہم اس کو لنک کریں ود مذاکرات یا نیگوسیشنز ہیں. جو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو یہ بیل ہے یہ رائپ ہو گئی تھی فار فائنل آرگومنٹس، اور اس میں ڈیسائیڈ ہونا تھا، وہ ہو گئی ڈیسائیڈ. ہاں، اگر مذاکرات سے آپ کو کچھ نظر آئے گا تو وہ یہ فیصلوں سے نہیں آئے گا. وہ آپ کو اس چیز سے نظر آئے گا کہ یہ جو سیکرٹ FIRs میں بغیر بتائے اریسٹ کر لیا جاتا ہے وہ ہونا بند ہو جائے گا. عدالتیں تو فیصلے ابھی بھی میرٹ پہ کر رہی ہیں. دیکھیں، پیچھے جتنے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے وہ ہمارے حق میں آئے. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف کیا ہو. جتنی اپیلیں تھیں وہ ہماری الاؤ ہیں، جتنی ہماری بیل ریجیکشنز ہوئی ہیں لوور کورٹ میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیٹ فورم میں ہمیں الاؤ ہوئی. تو ہمیں تو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر رہے ہیں. یہ لیکن جیل کی دیواروں میں، اندھیروں میں جو بند عدالتیں ہیں، وہاں نہ قانون پہ فیصلہ ہو رہا ہے، نہ آئین پہ فیصلہ ہو رہا ہے، وہاں پالیسی پہ فیصلہ ہو رہا ہے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کون سی ہے اور محکوم جوڈیشری کون سی ہے؟ آج جو آپ کو ضمانت، آبویسلی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز کے باوجود، تو کیا یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو کیسز سنے جا رہے ہیں نا فیصل صاحب، یہ ایپلیٹ فورم ہے جس میں کرمنل اپیلز ہیں یا سول اپیلز جاتی ہیں تو کیس سنا جاتا ہے. اس میں جوڈیشری کی پاورز ابھی تک وہی ہیں. لیکن جہاں پہ چھیڑا گیا ہے جوڈیشری کو وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے. جیسے اگر میں نے کوئی قانون کو چیلنج کرنا ہے، کوئی ایگزیکٹو ایکشن کو چیلنج کرنا ہے تھرو ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان سپریم کورٹ، وہاں پہ انہوں نے جوڈیشری کی پاورز جو ہیں وہ کرب کر دی ہیں. تو ایگزیکٹو ایکشن یا لیجسلیٹو ایکشن کو اگر میں نے چیلنج کرنا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، تو جوڈیشری وہاں پہ آپ کے قابو میں آ چکی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی سارا کانسٹیٹیوشن ہر چیز چینج کر دی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد. سو اپیلیں کرمنل سنی جائیں، سول اپیلیں سنی جائیں، وہاں پہ جوڈیشری کی پاورز ابھی تک وہی ہیں تقریباً. لیکن دوسری سائڈ جو کانسٹیٹیوشنل سائڈ ہے وہاں پہ سارے پرابلمز آئیں گے. اچھا، یہ فرمائیں کہ مذاکرات کی خبر آئی، سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ یہ بالکل منفی پروپیگنڈا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اسی دن کل ہی یعنی یہ بات علیمہ خان صاحب نے کہا کہ گوہر علی خان صاحب کو اور علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت مل گئی ہے. آج انہوں نے دوبارہ ملاقات کر کے 1.5 گھنٹہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا احتجاج جو ہے
کن شرائط پر یا کون سی بات مانے جانے پر ملتوی ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی چیز آپ کے علم میں ہے کہ کون سی شرط ہے جو پوری حکومت کرے گی اعتماد سازی کی تو اب احتجاج پھر نہیں ہوگا 24 کو، ورنہ احتجاج ہوگا؟ دیکھیں ارشاد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر فار انسٹنس ہم یہ اس چیز کے ہم کو ڈینائی کرتے ہیں ابھی کہ ہم کوئی ان سے ڈیل کر رہے ہیں، ہم ان سے کچھ بارگین کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ یہ دے دیں یہ لے لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں تو مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے بیل گرانٹ کر دیں، اور اگر یا میرے لیے نادرا کا پورا عملہ بھیج دیں جو بایو میٹرک کر دیں میرے لیے، مجھے یا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک سے باہر بھیج دیں کنوکٹ ہونے کے بعد بھی۔ یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی نیازی صاحب، یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تبھی ہو رہا تھا؟ نہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت سر نہیں تھی۔ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی نا، ہم نے جوڈیشری سے تو نہیں کہا ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کرا کے دیں، اس وقت وہ تو جوڈیشری نے کیا جی، ہم نے تو نہیں نواز شریف صاحب کی روانگی، یہ تو جوڈیشری نے ان کو کیا، ہم نے وہ آرڈر امپلیمنٹ کر دیا، ہم نے تو جوڈیشری کے خلاف سازش نہیں کی، اتنی ترمیم کر کے ہم جوڈیشری کو قبضے میں کر لیں جی یہ پی ایم ایل این کو ریلیف کیوں دے رہی ہے، ہمارا کچھ ایسا مقصد تھا نہ، ہم نے کچھ ایسا مقصد ہم نے کیا نہ کچھ ایسا ایکشن لیا۔ سو ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، اور جہاں تک مطالبات کی بات ہے دیکھیں وہ ہم نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں کانسٹیٹیوشنل جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ہمارا پہلا احتجاج ہے اور ہمارا پہلی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی جوڈیشری جو ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس بند کی جائے، اور خان صاحب کو جو انہوں نے ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ نیاسف آپ جو فرما رہے ہیں ڈیمانڈز کا تو ہمیں علم ہے، یہ ساری ڈیمانڈ اگر پہلے مان لیں تو پھر مذاکرات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یا ہوں گے، کون سی ایسی بنیادی چیز ہے جو حکومت مان لے گی تو پھر آپ احتجاج نہیں کریں گے، مذاکرات جاری رکھیں گے، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو پھر مذاکرات فیل ہو جائیں گے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے مینڈیٹ کی واپسی ہے یا باقی رہائی ہے یا باقی معاملات ہیں، وہ تو ظاہر ہے مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ ہیں اور مذاکرات ہوں گے، لیکن سی بی ایمز کیا ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، اور جو پورے نہ ہوئے تو پھر 24 تاریخ کو احتجاج ہوگا؟ دیکھیں ارشاد صاحب، کچھ تو چیزیں ہیں جو یہ حکومت امیجیٹلی کر سکتی ہے، یا جو بھی لوگ اس وقت حکومت کو چلا رہے ہیں یا جو بھی ہیں جو اس وقت پاور جو ڈیسیجن میکرز ہیں بیسیکلی جو انڈیپینڈنٹ اس وقت کر سکیں، جیسے آپ نے بات کی ہمارے پولیٹیکل پرزنرز کو فوراً ریلیز کر دیا جائے، جن کو ناحق رکھا ہوا ہے، نئے کیسز بنانا چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ کیسز ہیں، کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ سیریس ہیں یہ لوگ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فردر جو ایک دم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی ایک نئی سیکرٹ ایف آئی آر آ جاتی ہے، لوگوں پہ تشدد نہ کیا جائے، اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ ایف آئی آرز نہ ہو، ان کے گھروں پہ ریڈز نہ ہو، کچھ تو ہمیں پازیٹیو سگنل آئے گا تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے، اور جیسے ٹریبیونلز کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں آپ، کوئی میکینزم اس کا دیں اور ہمیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کچھ تو لچک کو ہمیں نظر آئے۔ لیکن میں پھر وہی بات یہی کروں گا، اس کا سب کا علاج ایک ہی ارشاد صاحب، صرف ایک کام ہو جائے، اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ اس ملک کی انسٹیٹیوشنز کو اس میں انٹرفیئر نہ کرے، خاص کر عدلیہ میں ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا، اگر وہ الاؤ کریں پارلیمنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹورل پروسیس کو، الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اٹ ول بی جو پہلا آپ اینٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا، آپ انٹرفیئرنس چھوڑ دیں اس ملک کی عدالتوں۔ گوہر علی خان صاحب کے حوالے سے یہ بات میڈیا پر آ رہی ہے کہ انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ جی موسم بھی ہماری فیور میں نہیں ہے، سردی اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد کریک ڈاؤن پنجاب میں شروع ہو گیا ہے تو ہمارے لیے زیادہ لوگ نکالنا مشکل ہے۔ تو کیا یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ 24 کو کوئی بڑا اجتماع کر سکیں یا لوگوں کو نکال سکیں، تو مذاکرات کی بنیاد پر یا مذاکرات جاری رکھتے ہوئے اس کا التوا ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور ورکرز کا اور آپ کے جو لیڈرز کا اجتماعی فیصلہ کیا ہے، اکثریت کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، ہم اس وجہ سے تو ان کے ساتھ
یہ نہیں کریں گے نا جی، اور یہ سردی تو اگر ابھی زیادہ ہے تو آگے تو اور زیادہ ہوگی کہ ہم اس چیز سے ڈر جائیں. نیاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واقعی مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض صاحب نے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. راجہ صاحب بانی پی ٹی آئی کی آج توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہوئی ہے. یہ کیس کیا واقعتاً کمزور تھا یا ہوائیں رخ بدل رہی ہیں؟ نہیں عباسی صاحب، کوئی ہوائیں رخ بدل نہیں رہی. کیس بھی ٹھیک تھا، لیکن جج صاحبان مرضی کے مالک ہیں، وہ جو بھی مناسب سمجھیں وہ کریں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کافی ساری پی ٹی آئی کو امداد مل رہی ہے جوڈیشلی سے، اور وہ سلسلہ بھی رکا نہیں، وہ سلسلہ بھی جاری ہے اور آئندہ بھی شاید جاری رہے گا. لیکن کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. ابھی بہت مقدمے اور ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور ابھی انہیں کافی ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑنا ہے. تو کوئی عوام کا رخ نہیں بدلا. انشاءاللہ تعالی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو ہر صورت اس جو انہوں نے شرمناک حرکت کی ہے، جو گھٹیا حرکت کی ہے، اس کی سزا فیس کرنا پڑے گی. نہیں، لیکن راج صاحب 9 مئی کے 4 کیسز میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے. پھر ایک ہی کیس حکومت چلائے، یہ پھر باقی کیس اس طرح کے کیوں چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے مذاق اڑتا ہے کہ جی وہ کہیں بری ہو جاتے ہیں، کہیں ضمانت ہو جاتی ہے. تو صرف اسی پہ ہی سارا فوکس حکومت کیوں نہیں کرتی؟ لیکن ارشاد صاحب یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نا کہ انہوں نے ایسے جرم کیے ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے، یا جس طرح انہوں نے بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا تھا. ہم نے تو اس وقت عمران خان کو سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اور آج وہ کام جو بھی غلط کام ہوئے ہیں انہیں صرف اس وجہ سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کسی کی نہیں سنی. اگر وہ اس وقت لوگوں کی بات سنتے اور سمجھتے تو میرا خیال ہے انہیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. نہیں راج صاحب، لیکن عثمان بزدار پر تو ایک بھی کیس نہیں ہے. کسی معاملے میں نہ ان کو گرفتار کیا گیا، نہ ان پر کوئی کیس بنا، نہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے، نہ لاہور میں، نہ ملتان میں، نہ اسلام آباد میں. تو جو آپ کا مین ملزم تھا وہ تو کہیں مطلوب ہی نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس نے کوئی معافی تلافی ہو گئی ہے؟ کس کی بات کی آپ نے جی؟ عثمان بزدار کی، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے کیس ہاں بنے، جی، تو وہ تو کہیں مطلوب ہی نہیں ہے. جی وہ ابھی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے معافی تلافی لی ہے، لیکن یقیناً کچھ نہ تو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. اگر نہ کیا ہوتا تو وہ فیس کر رہے ہوتے، کیونکہ جو عمران خان کے بہت سارے معاملات خراب ہیں. اگر بانی پی ٹی آئی بھی معافی مانگ لیں تو ان کے معاملات بھی سدھر جائیں گے؟ اگر مانگ لیں، بات تو ساری اتنی ہے، اگر وہ مانگ لیں اپنے جرم کی سزا، جو انہوں نے جرم کیے ہیں ان کی معافی مانگیں، توبہ کر لیں، تو کئی دفعہ میرا خیال یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا توبہ کریں، معافی مانگیں اور کہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، اور میرے کہنے پہ فوج کے پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے یا کور کمانڈر کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے وہ میرے کہنے پہ ہوئے ہیں اور میں نے غلط کیا ہے، میں اس کی قوم سے معافی مانگتا ہوں. تو اگر وہ یہ کر لیں تو کافی سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. مجھے تو پورا یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، اس کا مطلب ہے باقی یہ کیسز ویسے جو ہیں صرف معافی کے ساتھ مشروط ہیں. کیسز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ معافی مانگیں. نہیں، کیسز تو دیکھیں نا، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے یا یہ توشہ خانہ کیس ہے، یہ وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لی ہیں اور سستی لی ہیں. اب پتہ نہیں وہ کس طرح انہیں وہ ریلیف مل رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے خود، بشرا بی بی نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. عمران خان بھی مانتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. تو اس کے بعد اگر انہوں نے وہ سستی لی ہیں، قانون قاعدے کے خلاف لی ہے. راجہ صاحب یہ چیزیں تو زرداری صاحب نے لی ہیں، یوسف زئی گیلانی صاحب نے لی ہیں، نواز شریف صاحب نے لی ہیں، سارے جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں سب نے لی ہیں. کیس صرف ان پر چل رہا ہے.
دیکھیں جی انہوں نے لی ہیں, انہوں نے کوئی قانون قاعدہ فالو کیا ہوگا یقیناً. جو ان پہ کیس نہیں بنے انہوں نے وہ فالو نہیں کیا, انہوں نے بہت کم ریٹ پہ وہ چیزیں لی ہیں, اسی لیے ان پہ وہ مقدمات بنے ہیں. اس کا ایک رولز ہے, اگر اس رولز کے تحت وہ لیتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ان پہ کیس نہیں بنا سکتا تھا. اچھا راجہ صاحب, آپ جب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے, ایک تو آپ کے پنجاب حکومت سے شکوے تھے, دوسرا سب سے بڑا شکوہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکارکردگی تھی. آپ کہتے تھے کہ ہم گلی محلے میں نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے. اب فیصل آباد کے کیا حالات ہیں؟ کیا پاور لومز چل رہے ہیں؟ حالات کچھ بہتر ہیں؟ جس کے لیے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی, پھر اس کے بعد الیکشن لڑا, الیکشن میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت وہ مقصد پورا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, اب میرا شہر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مانچسٹر ہے پاکستان کا. یہاں پہ تیزی کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. ایک جو بینک انٹرسٹ کم ہوا ہے, ڈالر سٹیبل ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, اور بزنس یہ نہیں میں کہتا کہ عروج پہ آ گیا ہے, لیکن بزنس چل پڑا ہے. یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ 10% بہتری آ گئی ہے, اور باقی بھی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. کوئی انڈسٹریاں جو بند تھی وہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. اگر یہ بجلی کا ریلیف صحیح طرح ملتا, جو کہ صحیح طرح میں سمجھتا ہوں نہیں ملا, اگر یہ صحیح طرح ملتا تو اس سے اور تیزی سے بہتری آنی تھی, لیکن بہتری شروع ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ بینک انٹرسٹ جو ہے اگر اور جس طرح سن رہے کہ کم ہوگا, بجلی سستی ہو جائے اور ڈالر کوئی تھوڑا نیچے آ جائے, پٹرول سستا ہوا ہے, کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوئی ہیں, تو اس سے معاملات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. لیکن اس کے لیے ابھی اور بہت محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پر امید رہنا چاہیے, اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں اور بہتری آئے گی. اچھا, آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہے, ان کے مزاج سے بھی واقف ہیں. اس وقت بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی سخت نالاں ہیں. ایک تو کہتے ہیں جو تحریری معاہدہ ہوا وہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا پنجاب میں. گورنر صاحب بھی بیان دے چکے ہیں, بلاول صاحب بھی دے چکے ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم جب منظور کرائی تو اس میں بہت اہم کردار تھا جناب بلاول بھٹو صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا, لیکن اس کے بعد جو وعدے وعید کیے گئے تھے, خاص طور پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو بنایا گیا تھا, اس میں بھی وعدہ خلافی ہوئی ہے. بلاول صاحب بڑے برہم ہیں. تو یہ ایک روایتی طریقہ ہے حلیفوں کا, اتحادیوں کا, کہ جی بلیک میل کرنے کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے, یا واقعی پیپلز پارٹی کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہیں, اور نہیں نہ ماننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بات بڑے غور سے سننی بھی چاہیے اور ماننی بھی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑتی ہے تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ایک ہی اب حکومت کو خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑے, تو پیپلز پارٹی کی بات غور سے سننی بھی چاہیے, اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, اور جو ان سے وعدے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے 26 آئینی ترمیم میں بڑا مثبت رول ادا کیا ہے اور بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا ہے. تو ہمیں بھی مسلم لیگ کو بھی اسی طرح رسپانس دینا چاہیے. اگر کسی جگہ کمی ہے تو وزیر اعظم صاحب کو بلاول بھٹو صاحب سے فوراً ملنا چاہیے, اور جو ان کی شکایات ہیں یا جو کمی ہے یا کوئی ان کا جو گلہ ہے وہ دور کرنا چاہیے. نہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی کے جج لگائے جائیں, ہماری مرضی کے بیوروکریٹ لگائے جائیں, تو یہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے لیے جو میرٹ پر یقین رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے اگر وزیر اعظم صاحب اور بلاول صاحب بیٹھ جائیں تو اور آصف زرداری صاحب بھی ہیں تو ساری چیزیں طے ہو سکتی ہیں. کوئی ناممکن نہیں ہے. پہلے بھی کافی دیر سے اتحاد چل رہا ہے. اب بھی بلاول صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں شکوہ ضرور ہے لیکن کسی صورت ہم حکومت نہیں گرنے دیں گے. تو اس چیز کو آصف زرداری صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان لوگوں کو بیٹھ کے یہ جو تھوڑی بہت 2-3 دن سے کام شروع ہیں اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب. آپ کے وقت کے بعد واپس آئیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل نے سوشل میڈیا سے متعلق اعلامیہ جاری کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. آج جو ایک وضاحت بھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ, اور علامہ راغب نعیمی نے یہ کہا ہے کہ جو وی پی این ہے وہ اٹ سیلف ناجائز یا غیر شرعی نہیں ہے. اس کے استعمال سے متعلق بات ہو سکتی ہے, اس کی حدود کیا ہیں, کون اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے, وہ اس کا درست استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور باقی جو ایک فتویٰ سرکولیشن میں تھا اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس میں ٹائپو ایرر ہوا ہے. بہرحال یہ وضاحت انہوں نے کر دی. وی پی این جو ہے وہ خود شرعی ہے, جائز ہے. اب آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں, اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, یہ آپ پہ منحصر ہے. یہ تو خوشائند بات ہے. لیکن یہ جو ساری اس فیصلے کے بعد, اس فتوے کے بعد جو ایک ساری ڈیبیٹ رہی, اس کا اثر اس معاشرے پہ کیا ہوا؟ ہم یہ سمجھیں کہ معاشرے میں اتنا شعور ہے کہ اس نے اس پہ تنقید کی, اس تنقید کو سنا گیا, اور ایک فیصلہ جو تھا جس کی وجہ سے اضطراب تھا اس اضطراب کو ختم کیا گیا, یا اور کیا پہلو ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو از خود کوئی فیصلہ یا فتویٰ جاری کرنے کے بجائے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجتماعی جو فیصلہ ہو, پہلے بحث مباحثہ ہو, سارے پہلو ڈسکس کیے جائیں, اور پھر اس کے بعد کوئی بیان یا فتویٰ یا جو کچھ بھی ہے جاری کیا جائے. آئندہ کم از کم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹائپ کی غلطی تھی, لیکن ٹائپ کی غلطی کا ادراک جو ہے 5-6 دن کے بعد کیسے ہوا؟ پہلے دن ہی جب تنقید سامنے آ گئی تھی تو وہ اس کی تصحیح جاری کر دیتے, یہ ہو جاتا کہ جناب وضاحت جاری ہو جاتی کہ جو کوئی عام خاطی عام دستاویز بھی تو نہیں تھے, ایک فتوے کی حیثیت تھی اس کی. جب ٹائپ کی غلطی فتویٰ تھا یا فیصلہ تھا, لیکن یہ ہے کہ اتنے دن تک ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر وضاحت نہیں, اس کے بعد انہوں نے 1-2 ٹی وی پروگرام میں وضاحت بھی کی ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے اصل میں, جو میں نے پہلے دن بھی عرض کی تھی, کہ ہمارے علماء کرام کو, مفتیان اعظام کو یہ اب سمجھنا چاہیے کہ بعض معاملات ان کی دسترس سے باہر ہیں, اور جو ٹیکنالوجی جہاں پہنچ چکی ہے ان کا جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ان ایکسپرٹس پر چھوڑنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی بھی اگر ان سے مثال کے طور پر فتویٰ بھی طلب کرتا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے, شرعی معاملات سے تعلق نہیں ہے, یہ انسانی ثوابدید پر ہے. اچھے اور برے کی جو ہے تمیز وہ انسان خود بھی کرنا سیکھے. ہر معاملے میں فتویٰ, جس طرح ہر آدمی جو چاہتا ہے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے اور پھر جرمانہ کرا کے جب وکیل کو بنیادی نقطہ ہے, جب ہم مسلمان ہیں, ہم نے اسلام پہ عمل کرنا ہے, اسلامی احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہو یا کچھ بھی ہو, نہیں ہمیں ضرورت تو پڑنی ہے اسلام کی رہنمائی. اسلام نے اصول بیان کر دیے, وہ سب کے علم میں ہیں کہ جی جو چیز معاشرے کے لیے تباہ کن ہے, مضر ہے, نقصان دہ ہے, وہ غلط ہے. وہ غیر قانونی اس کو کہہ لیں یا اس کو گناہ کہہ لیں یا جرم کہہ لیں. دنیا بھر میں بھی تو کچھ اخلاقیات کا اہتمام کیا جا رہا ہے نا. یہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے, مثلا اپنے کمیونٹی رولز ہیں ان کے, آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس آیا ہے, اس پر دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ علماء کو پڑھنی چاہیے, دنیا سے سیکھنا چاہیے. تو یہ تو نہیں ہوا کہ صرف ہمارے ہاں یہ چیز ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ جو ماہرین ہیں وہ خود اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان خرابیوں سے بچانا ضروری ہے. غالباً ابھی چین اور امریکہ کا اتفاق ہوا ہے کہ جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو اے آئی سے دور رکھا جائے گا. تو اس لیے جب ایک اصول بیان ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہر بات میں آپ فتویٰ دیں, اس کے بعد اس پر تنقید ہو اور وہ آپ کو واپس لینا پڑے, یا فتوے کی قدر و منزلت کم ہو یا علماء کی قدر و منزلت کم ہو, ان کو ہر معاملے میں رائے دینی ہی نہیں چاہیے. جو چیزیں قابل فہم ہیں ان کے لیے, جو ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں, جہاں انہیں مکمل یقین ہو کہ ماہرین سے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اصل ایشو کیا ہے. اس میں اصل ایشو کیا تھا کہ وی پی این تو ایک جزوی چیز ہے, بات کی بات ہے, اصل تو انٹرنیٹ ہے. آپ پہلے انٹرنیٹ کو سمجھیں, اس کے مفازت کو سمجھیں, اس کے منافع کو سمجھیں, فوائد کو سمجھیں. اس کے بعد انٹرنیٹ کے اثرات جو ہیں وہ کہاں سے مرتب ہوتے ہیں, وہ ٹی وی سے مرتب ہوتے ہیں, وہ موبائل فون سے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر سے ہوتے ہیں, وہ اس پر آئیں. اس کے بعد یہ وی پی این کی بات آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. تو اس لیے یہ اب علماء کو چاہیے کہ آئندہ کم از کم محتاط رہیں اور کسی ایسے معاملے میں رائے نہ دیں جس
پر ان کی دسترس نہیں ہے. علماء کی رائے ارشاد صاحب بیسیکلی ایک ضابطہ ہے, یا اس پہ لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے, یا اس پہ عمل نہیں کرنا ہوتا, اس سے رکنا ہوتا ہے. نہیں, اب دیکھیں نا 5 دن کے بعد جن لوگوں نے دفاع کیا ان کے اس فیصلے کا, یا ہاں وہ اب بیچارے شرمندہ ہیں کہ یار اگر یہ ٹائپ کی غلطی تھی تو ہم خام کا دفاع کیے جا رہے. بہرحال بہت شکر ہے, دفاع بھی تو بہت سارے لوگ کر رہے ہم تھے, تو دفاع والے میں نہیں تھے, لیکن جو بیچارے کر رہے تھے اب وہ شرمندہ ہوں گے کہ یار ہمیں پھنسا دیا, یہ ہمیں پہلے دن پتہ چل جاتا ہے ٹائپ کی غلطی ہے, تو ہم خامخواہ لوگوں کے سامنے نکو بنے ہوئے ہیں اب کہ جی اچھا. نہیں. بعض تو ہمارے دوست ایسے تھے کہ جو اس معاملے پہ کہتے تھے بات ہی نہ کریں, یہ بڑا اچھوت معاملہ ہو گیا, اب شرعی اس میں عنصر آ گیا. بہرحال خیر ارشاد صاحب, اخبار نے ایک اور خبر آج لگائی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ بھی, کہ کل کی جو ایپکس کمیٹی ہے اس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اپنی انپٹ دی, سبمیشن دی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھوڑا اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ تھوڑا ایگریسو انداز میں, سخت ٹون میں یہ کہا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بندے لے کے آتا ہے اور وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے, یہ رویہ جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا. اور پھر دوسری جانب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے یہ کہا, اپنے شکوے بیان کیے کہ پنجاب میں ہمارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, اور فلاں یہ ہمارے مسائل ہیں. اس پوری خبر میں جو بنیادی بات تھی کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا رویہ, اس کی ٹون سخت تھی, جبکہ جو توقع کی جا رہی تھی پبلک میں جو بڑے سخت لہجے کے مالک علی امین گنڈاپور, وہ بڑے نرم پرسکون کا لفظ تھا, اطمینان کے ساتھ. لیکن اگلی جو بات جواب دیا, وہ اخبار یہ بھی کہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کمفرٹیبل تھے. اب چلیں, شکوہ پہنچا دیا یہ سارا. ویسے وہ فوٹیجز میں پنجاب اور کے پی کے وزیر اعلیٰ تو خیر ساتھ نہیں تھے. کیا سمجھا جائے کہ یہ شکوہ جو ایپکس کمیٹی میں رکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اور جو شکوے وزیر اعلیٰ کے پی نے رکھے ہیں, یہ بھی ایک راستہ ہے آگے بات؟ نہیں, یہ فورم ہے. دیکھیں, میں کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو رویہ تھا وہ اور تھا, اور مراد علی شاہ بطور وزیر اعلیٰ جب مشترکہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں مختلف, زیادہ تر سی سی ہوتی تھی, کونسل آف کامن انٹرسٹ, وہ بیٹھتے تھے, تو اس میں پھر ان کا رویہ مختلف ہوتا تھا. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جی ایک لیزان جاری رہے. جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے نعرے لگا کے آئے ہیں, اور وہ یہاں صاحبہ جو ایک خاتون ہیں وہ ایگریسو ہیں. تو اس کے 2 مطالب نکلتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ خیال ہے کہ میرا موقف مضبوط ہے, تو مجھے ایگریسو, شاید اسے کوئی کانفیڈنس بھی ہے, کانفیڈنس ہے کوئی کہ میرے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, تو مجھے ضرورت ہے. اور اس کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عام جو اس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ تلخ بات کرتا ہے, مہازارے کی بات کرتا ہے, وہ ایسا نہیں ہے وہ تاثر. ویسے میری ایک ملاقات ہوئی ہے ان سے, یعنی بطور وزیر اعلیٰ, یہ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے ہم وہاں سی پی این ای کا دہلی. اچھا, اس میں جو مجھے محسوس ہوا, سنا تو یہ تھا کہ چونکہ وہ این سی اے کے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک فائن آرٹ کے اسٹوڈنٹ کے طور پر ان کا, اس دن میں نے 2 چیزیں ان میں پائیں. ایک تو یہ کہ وہ دلیل سے بات کرتا ہے, اس میں کوئی لاجک ہوتی ہے بات کرتے ہوئے, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک ریٹرک ہوتا ہے نا ہمارے سیاستدانوں کا کہ بس بات کی شروع کر دیا, اور یہ دلیل اس میں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ جس قد کاٹ کا آدمی ہے, یعنی میں سیاسی قد کاٹ کی بات نہیں کر رہا, جسہ ہی ایسا ہے کہ اس کا ایک روب ہے, اور بولنے کا ایک جو انداز ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ تلخ ہے یا کوئی ناشائستگی جس طرح ہوتی ہے بعض لوگوں کے لب و لہجے میں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اور اس خبر سے بھی یہی تاثر ابھرتا ہے.
لیکن بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو بات ہے نا چڑھائی کرنا یہ وہ دیکھیں سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ غیر جمہوری بات ہے کہ جو ایک احتجاج کرے وہ جی چڑھائی کر دی ہے. یہ ماشاء اللہ دور میں یہ زبان چلتی ہے جمہوری دور میں. ڈرائنگ روم کی یا بند کمروں کی سیاست انکلیوز کی سیاست اور ہے. پبلک میں جا کے آپ جہاد کے نعرے لگائیں, آپ حقیقی آزادی کے لگائیں. بہرحال پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دی.